Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and well. And students, as you all know that school is off due to COVID-19, I hope that you have take proper precautions about COVID-19. Wash your hands for 20 seconds, use hand sanitizer, keep distancing from others 6 to 3 feet. Students, we are starting our online classes. I hope you all done your previous work. Neat and clean writing. And students, I hope that you learn your work on time and in sequence. Now students, our next work is month of December, माह दिसंबर. चैप्टर है हमारे पास हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह. अल्लाह ताला के वलीउल्लाह हैं, सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, हमारे एक रूहानी बुज़ुर्ग हैं. ये हमारे हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. आज मैं आप लोगों को इनके बारे में बताऊंगी कि हमारे कौन से बुज़ुर्ग हैं, कौन से अजीम हस्ती हैं. वैसे तो स्टूडेंट्स, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी अजीम हस्तियां हैं जो गुज़री हैं, जो वलीउल्लाह और औलिया इकराम हैं. हमारे बहुत सारे हैं, बहुत एहतराम के काबिल हैं सब. लेकिन हमारे पास एक औलिया इकराम है जिनका चैप्टर है हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह. मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि कौन सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और ये कौन रूहानी पेशवा गुज़रे हैं. अच्छा स्टूडेंट, हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 575 हिजरी मुल्तान के एक कस्बा था खतवाल उधर हुई और इनकी वफ़ात 5 मुहर्रम 670 हिजरी 95 साल उम्र थी उनकी, पाकपतन में हुई. अमली ज़िंदगी उनके बारे में, उस्ताद थे उनके शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख सैफुद्दीन क़ज़री. पेशा मुसन्निफ़ थे, शायर. उनकी मादरी ज़बान पंजाबी थी, पेशा वाराना ज़बान उनकी भी पंजाबी थी. हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के जो ज़बान और मादरी ज़बान थी, वो पेशा वाराना ज़बान थी, वो पंजाबी थी. वो पंजाबी में शायरी करते थे और अपनी तसनीफ़ पंजाबी में ही लिखा करते थे. इनके उस्ताद शहाबुद्दीन सोहरवर्दी, शेख सैफुद्दीन क़ज़री, शेख सईदुद्दीन हमवी, शेख बहाउद्दीन ज़करिया, शेख औफ़ुद्दीन करमानी और शेख फरीदुद्दीन मोहम्मद अत्तार नीशापुरी शामिल थे. आपने कुछ अरसे लाहौर में भी क़याम किया. यहाँ आप हज़रत अली उस्मान हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के करीब एक टीले पर झोंपड़ा बनाकर इबादत करते रहे. बाद आप अजूधन चले गए, जिसका मौजूदा नाम पाकपतन है. पाकपतन को पुराना नाम अजूधन था. यहाँ आप दीन इस्लाम की तबलीग व इशाअत और लोगों की रूहानी तरबियत में मसरूफ़ हो गए. इस शहर में आपकी आमद बहुत बाबरकत साबित हुई. वहाँ एक जोगी ने जादू की टोने के ज़रिए लोगों को तो हम परस्ती में मुब्तला कर रखा था, मगर हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की तबलीग से वो ख़ुद भी मुसलमान हो गया. असल नाम हज़रत बाबा का मसऊद था, लक़ब फरीदुद्दीन और गंज शकर, और वालिद का नाम कमालुद्दीन सुलेमान था. वालिदा का नाम करसम खातून, जो कि निहायत पाकबाज और तहज्जुद गुज़ार खातून थीं. इनके वालिद भी बहुत नेक और पाकबाज मर्द थे. आपकी वालिदा भी निहायत पाकबाज और तहज्जुद गुज़ार खातून थीं. हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम खतवाल से हासिल की, जो कि मुल्तान का एक कस्बा है, उसका नाम कतवाल है. मज़ीद तालीम के लिए आप मुल्तान तशरीफ़ लाए और मौलाना मिनहाजुद्दीन तिरमिज़ी की शागिर्दगी इख्तियार की.
اسٹوڈنٹ گنج شکر ان کا نام کیسے پڑا یا کیسے ان کو لوگ گنج شکر کہنے لگے، اس کی ایک اقوال، بہت سارے اقوال ان سے ملتے ہیں کہ اس وجہ سے ان کو گنج شکر کہا جانے لگا۔ ایک قول میں ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ قرثوم خاتون نے پہلی بار بابا فرید کو نماز پڑھنے کی تلقین کی تو کچھ اس طرح سے سمجھایا کہ جب چھوٹے بچے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شکر کا انعام دیتا ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو دوسرے بڑے اور مزید انعامات دیے جاتے ہیں۔ بابا فرید الدین جب نماز پڑھتے تو قرثوم خاتون چپکے سے ان کے مصلے کے نیچے، مصلہ جا نماز کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹس، مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیتی، اور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ شکر کی پڑیاں انعام میں پا کر بہت خوش ہوتے۔ یہ سلسلہ کافی عرصے تک چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ قرثوم خاتون شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئی تو اگلے دن اضطراب سے پوچھا کہ اے فرید الدین مسعود، کیا آپ کو کل شکر کی پڑیاں مل گئی تھیں؟ تو بابا فرید الدین نے ہاں میں جواب دیا۔ اسٹوڈنٹس، حضرت بابا کی والدہ نے، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو سمجھانے کے لیے، نماز کی تلقین کروانے کے لیے ان کو کہا کہ نا اللہ تعالیٰ شکر انعام میں دیتا ہے، تو حضرت بابا نے اسی شکر کی لالچ میں نماز پڑھنا شروع کیا، لیکن اس کے بعد قرثوم خاتون جتنی چپکے سے مصلے کے نیچے شکر رکھ دیتی، لیکن ایک دن وہ رکھنا بھول گئی کہ مصلے کے نیچے شکر کی پڑیاں نہیں رکھی، لیکن حضرت فرید الدین نے شکر کی پڑیاں حاصل کر لی مصلے کے نیچے سے، تو قرثوم خاتون نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ ان کی لاج رہ گئی، ان کی عزت رہ گئی، اور اس بات پر خوشی بھی ہوئی کہ اللہ عز و جل کی طرف سے انعام دیا گیا۔ تب انہوں نے بابا فرید سے رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ اے فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو واقعی گنج شکر ہیں، جو میٹھے، جن کو ہاتھ میں میٹھا چلتا ہے۔ آپ کے گنج شکر کے ساتھ لقب ہونے میں چند اقوال نقل کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے مجاہدہ کا ارادہ کیا۔ آبزرویشن، شیخ نے بھوکا رہنا بتلایا، آپ نے روزے شروع کر دیے، 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، آپ نے اس کو اشارہ۔ اسٹوڈنٹس، شکر کی پڑیاں تو ان کی والدہ رکھ دیتی تھیں مصلے کے نیچے، لیکن اس بار شکر کی پڑیاں رکھنا بھول گئیں ایک دفعہ، تو ان کو پریشانی ہوئی کہ ان کو اگر شکر کی پڑیاں نہیں ملی بابا فرید الدین کو تو وہ نماز سے غافل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام دیا، ایسا کرم کیا ان پر کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو انعام کی شکل میں مصلے کے نیچے شکر پڑیاں رکھ دی۔ تو اس طرح قرثوم خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ نہ ان کی عزت رہ گئی، اور اس بات پر بھی خوشی ہوئی ان کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام دیا گیا ہے ان کے بیٹے کو، فرید الدین مسعود کو۔ پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے ہی ان کو گنج شکر کا لقب دیا۔ ایک قول تو یہ ہو گیا، لیکن دوسرے چند اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کے نا اس طرح سے ان کا نام گنج شکر رکھا گیا کہ انہوں نے مجاہدے کا ارادہ کیا۔ مجاہدہ آبزرویشن کو کہتے ہیں، اس کا ارادہ کیا انہوں نے، اور انہوں نے سوچا کہ میں بھوکا رہتا ہوں، تو انہوں نے روزے شروع کر دیے۔ 3 دن بعد ایک شخص چند روٹیاں لے کر حاضر ہوا، تو آپ نے اس کو اشارہ کیا کہ غیبی سمجھ کر نوش فرما لیا۔ ان کو لگا کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا۔ کھانے کے تھوڑی دیر بعد ہی امتلا اور سب کے راستے نکل گیا، وہ کھانا جو تھا ان کا سب نکل گیا، الٹی ہو گئی۔ آپ نے اپنے شیخ سے یہ قصہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد تو کھایا، پھر بھی شرابی کا کھانا کھایا۔ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ کھانا پیٹ میں نہ رہ سکا اور 3 دن اور بھوکے رہو، اور جو غیب سے آئے اس کو کھاؤ۔ 3 دن گزرنے کے بعد کچھ نہ آیا، بے حد غالب ہو گیا، شدت بھوک میں کچھ ضعف بے حد غالب ہو گیا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، ان کو بھوک اتنی لگ رہی تھی
جس کی کوئی حد نہیں، وہ کمزور ہو گئے۔ شدت بھوک میں کچھ کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالنی، وہ شکر بن گئیں۔ شیخ نے یہ سمجھ کر کہ کہیں دھوکہ نہ ہوا ان کو تھوک دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر شدت بھوک سے مجبور ہو کر کنکریاں اٹھا کر منہ میں ڈالیں، وہ بھی شکر بن گئیں۔ ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا۔ صبح کو حضرت شیخ سے عرض کیا، حضرت نے فرمایا کہ بہتر کیا وہ کھا لیا۔ اسی دن سے آپ کو گنج شکر کہنے لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزے تھے ان کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرامات تھیں۔ یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اتنے اولیاء ہے یا ولی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں کنکر کو بھی شکر بنا دیا، میٹھا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھوکے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کھانا نہیں بھجوایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ میں کنکر کو شکر بنا دیا، تو اس دن سے آپ کو لوگ گنج شکر کہنے لگے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کتوال سے حاصل کی تھی، ملتان کے قصبہ ہے۔ بابا فرید الدین ملتان میں منہاج الدین کی مسجد میں زیر تعلیم تھے، جہاں ان کی ملاقات جناب بختیار کاکی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، اور وہ ان کی ارادات میں چلے گئے۔ اپنے مرشد کے حکم پر بین الاقوامی اعلیٰ تعلیم کے لیے قندھار، بغداد، بخار وغیرہ تشریف لے گئے، اور دوسرے شہروں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد دلی پہنچ گئے۔ 5 سال کے بعد آپ اپنے مرشد کے پاس دہلی تشریف لے گئے اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ مرشد کی وفات کے بعد آپ ان کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد آپ پہلے ہانس اور پھر کتوال تشریف لے گئے۔ یہ آپ کے ابتدائی تعلیم کا دور تھا۔ شاعری ترمیم، ان کی شاعری میں فارسی، عربی، سنسکرت کے الفاظ ملتے ہیں۔ وہ پنجابی شاعری کے پہلے شاعر ہیں۔ ان کا شعر ہے: فریدہ بریدہ بھلا کر غصہ نہ ہنڈا، دیہی روگ نہ لگے پلے سب کچھ پا۔ ترجمہ ہے اس کا اس پنجابی شاعری کا: فریدہ برے کا بھلا کر تاکہ تمہارا دل غصے کے تصرف میں نہ چلا جائے، غصے کی نظر نہ ہو جائے۔ اگر تم جسم کو روگ نہیں لگانا چاہتے ہو تو سب غصے والی چیزیں سمیٹ لو۔ اتنی خوبصورت بات کی گئی ہے اس شعر میں کہ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ آپ اچھا کریں، تاکہ آپ کو غصہ نہ ہو۔ آپ کے غصہ ہوگا، آپ کے جسم کو روگ لگ جائے گا کہ غصے کی وجہ سے آپ کو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ کو ہائپر ٹینشن ہو جائے گی، آپ ڈپریشن میں چلے جاؤ گے غصے کی وجہ سے۔ تو غصے والی ساری چیزیں سمیٹ لو۔ ان کی تعلیمات ہیں: حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی اللہ کے ذکر، عبادت اور لوگوں کی تعلیم و تربیت میں بسر کی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی دعوت دی۔ تبلیغ کا کام کیا ساری زندگی، اللہ کی راہ میں لگے رہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، جس سے بہت سارے لوگ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ نے ساری عمر لوگوں کو دین اسلام کی تعلیم دی، انسانیت سے محبت اور سماجی بھلائی کا سبق دیا۔ سماجی بھلائی مطلب ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ہمدردی اور بھائی چارے کا سبق دیا۔ آپ صاحب علم تھے اور علم کو عمل کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رکھتے تھے۔ جس کے پاس علم ہے اس کو عمل بھی ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے لوگوں کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی کا تصور دیا۔ آپ کی تعلیمات آج بھی لوگوں کے دلوں کو منور کرتی ہے۔ آپ نے اپنے مرشد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کیا۔ اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور تصنیف نہیں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی اور کتاب نہیں لکھی۔ انہوں نے صرف ایک کتاب لکھی ہے جو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر مبنی ہے۔ آپ نے ہمیشہ علم کو ساتھ رکھا، اس کے ساتھ عمل کو بھی ساتھ رکھا، تاکہ جن لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں وہ آپ کی علم کے ساتھ ساتھ آپ کی عمل سے بھی متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں آئیں اور اسلام کو قبول کریں۔
دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی پائیدار زندگی ہے، یہ آپ نے لوگوں کو تصور دیا۔ آپ کے حسن و اخلاق و کردار سب سے نمایاں ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ صبر و قناعت اور سادگی آپ کی شخصیت کی نمایاں خصوصیات تھیں۔ صبر سے رہتے، قناعت اختیار کرتے اور بے حد سادہ شخصیت کے حامل تھے۔ آپ سادہ کھانا کھاتے اور اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ آپ نہایت مہمان نواز تھے، مخلص تھے، سب سے محبت کرنے والے اور سخی انسان تھے۔ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہوتا وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کے اعلیٰ کردار اور اخلاق کی بدولت بہت سے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بننے کے لیے اسٹوڈنٹ ہمیں اس میں ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا شامل کرنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں مخلصی اور محبت اور سخی انسان جیسی والی صفات شامل کرنی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو وفات ہوئے بہت سال گزر چکے، مگر ان کا نام بھی آج تک یاد ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے تھے۔ ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں یہی صفات اپنے اندر شامل کرنی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل تھی، جو اولیاء اکرام ولی اللہ کے صفات تھیں، جو ان کے رہن سہن تھا، جو ان کا پہننا تھا، اوڑھنا تھا، جو ان کے عمل تھے، جو ان کا علم تھا، جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے یا جس طریقے سے وہ اپنا عمل کرتے تھے، ان سب کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، تبھی ہم جا کر اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زری پر آ جاتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کیا تھے؟ انسانوں میں رذیل ترین وہ ہے جو کھانے پیے اور پہننے میں مشغول رہے۔ جو سچائی جھوٹ کے مشابہ ہو اسے اختیار مت کرو۔ نفس کو اپنے مرتبے کے لیے خوار نہ کرو۔ اگر تم بزرگوں کا مرتبہ چاہتے ہو تو بادشاہوں کی اولاد سے دور رہو۔ جب کوئی مومن بیمار ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اس کے لیے رحمت ہے جو گناہوں سے اس کو پاک کرتی ہے۔ درویش فاقے سے مر جاتے ہیں، فاقہ مطلب اسٹوڈنٹ بھوکا رہنا، فاقے سے مر جاتے ہیں مگر لذت نفس کے لیے قرض نہیں لیتے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے وہ دل زندہ ہے اور شیطانی خواہشات اس پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ وہ شے بیچنے کی کوشش نہ کرو جسے لوگ خریدنے کی خواہش نہ کریں۔ جھوٹ نہ بولو۔ ایسے کام نہ کرو جو لوگوں میں پسند نہ ہو، یا وہ شے نہ بیچو، وہ دھوکہ بازی نہ کرو جو لوگوں میں نہ ہو۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے جو دل، وہ شیطانی وسوسوں اور شیطانی خواہشات سے بھی آزاد رہتا ہے۔ درویش بزرگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھوک سے مر جائیں گے مگر اپنے نفس پر سودا نہیں کریں گے۔ اور مومن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کے لیے یہ بیماری جو ہے وہ رحمت ہے جو اس کے گناہوں کو پاک کرے گی۔ جو سچائی ایسی ہو کہ وہ جھوٹ سے تعلق رکھتی ہو تو اسے اختیار نہیں کرنا۔ جو کھانے پینے اور پہننے میں مشغول رہے وہ سب سے برا انسان ہے۔ ان کے اقوال ہیں یہ۔ وہ شے اچھائی کرنے کے لیے ہمیشہ کسی بہانے کی تلاش میں رہو۔ ہمیشہ نیکی کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اچھائی کرنے کی کوشش کرو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے سوچو کہ تم اپنی ذات سے اچھائی کر رہے ہو۔ دوسروں سے اچھائی کرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم اپنے لیے اچھائی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اچھائی کا ہمیں ثواب دے گا۔ ہر کسی کی روٹی نہ کھا بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلا۔ کتنی خوبصورت بات کی ہے اسٹوڈنٹس، انہوں نے ان کے اقوال ہیں کہ ہر کسی کی روٹی نہیں کھانی بلکہ ہر شخص کو اپنی روٹی کھلانی ہے، ہر شخص کو دینا ہے، کسی سے لینا نہیں ہے۔
وہ لوگ جو دوسروں کے سہارے جینے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ تساہل پرست، کم ظرف اور مایوس ہوتے ہیں۔ وہ سست ہوتے ہیں اور کم ظرف اور پھر نا امید ہو جاتے ہیں، جو کہ اچھا نہیں ہے۔ اطمینان قلب چاہتے ہو تو حسد سے دور رہو۔ اگر دل کا اطمینان چاہتے ہو تو حسد نہ کرو، ایک دوسرے کی چیزوں کو دیکھ کر نہ جلو، اگر آپ اپنے دل میں سکون رکھنا چاہتے ہیں۔ بک میں بھی چند اقوال ہیں جن میں یہ ہے: وقت کی قدر کرو، اس بات کی کوشش کرو کہ مر کے زندہ رہو۔ غصہ انسان کی طاقت نہیں بلکہ کمزوری ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اسے اپنی غلطیوں کا نتیجہ سمجھو، کسی اور پر مت ڈالو کہ تمہاری وجہ سے مصیبت آئی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یا آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس وجہ سے آپ کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اور غصہ ہمیشہ یاد رکھے، غصہ انسان کی طاقت کی کمزوری ہے۔ غصے میں ہم ہمیشہ کبھی ایسی بات کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی پڑتی، پھر ہمیں بعد میں جا کے آگے پچھتاوا ہوتا ہے۔ اس بات کی کوشش کریں کہ ہمیشہ مر کے زندہ رہیں، لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں اور وقت کی قدر کریں۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے وفات۔ حضرت حضور بابا صاحب نے سخت بے چینی اور تکلیف میں گزارا یہ وقت، مگر تمام نمازیں باجماعت کے ساتھ ادا کی اور تمام وظائف بھی پورے کیے۔ پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے مولانا بدرالدین اسحاق سے پوچھا، میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ مولانا بدرالدین اسحاق نے جواب دیا، حضور عشاء کی نماز وتر کے ساتھ ادا کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو فرمایا کہ میں دوسری مرتبہ نماز ادا کروں گا، خدا جانے پھر یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ مولانا بدرالدین کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے 3 مرتبہ نماز عشاء ادا کی۔ پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کیا، 2 گانا ادا فرمایا، پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہی آہستہ آواز سے یا حیو یا قیوم پڑھتے آپ فاسق الحبیب ہو گئے۔ اسٹوڈنٹ، حضور بابا نے یہ وقت بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہے، سخت بے چینی اور تکلیف میں تھے، مرض الموت کی شدت سے آپ بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے کہ وفات سے 1 روز پہلے آپ نے اس قدر بے ہوش ہوتے کہ آپ کو یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ آپ 3 مرتبہ نماز عشاء ادا کر چکے ہیں، لیکن آپ پھر بھی نماز اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بننے کے لیے عشاء کی نماز نہیں چھوڑی اور عشاء کی نماز کو آپ نے 3 مرتبہ ادا کیا، پانی منگوایا، وضو کیا، پھر وضو کے بعد آپ نے دوبارہ نماز ادا کی، پھر اس کے بعد سجدے میں ہی آہستہ آہستہ آواز میں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم پڑھتے پڑھتے آپ واصل حق الحبیب ہو گئے۔ آپ کا مزار پاک پتن میں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو غریق رحمت کرے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند کرے، آمین ثم آمین۔ اسٹوڈنٹس، آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے، ٹک دا کریکٹ آنسر، درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ پاک پتن کا پرانا نام ہے ہانس اجودھن دہلی کھتوال، اس کا جواب ہے اجودھن۔ نمبر 2 بے ہے، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی کھتوال سے، اجودھن سے، ہانس سے، ملتان سے، تو اس کا صحیح جواب ہے کھتوال سے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی کھتوال سے۔ نمبر 3 ہے جیم، حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے عمر پائی 93 برس، 94 برس، 95 برس یا 96 برس؟ جواب ہے 95 برس۔ آپ لوگوں نے منتھ آف دسمبر کا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ کام کرنا ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلیفہ بنانے کی وصیت کی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو۔ ملتان میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے شاگردی اختیار کی حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ کام آپ لوگوں نے کاپی میں کرنا ہے اسٹوڈنٹس، بالکل اچھے اور صفائی سے، آرام سے کام کریے گا۔ منتھ آف دسمبر کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، اس کے بعد آپ نے
چیپٹر کا نام لکھنا ہے حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد آپ نے درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے. کام کرنا ہے سیکوینس میں کام کیجیے گا, کام میں کوئی خرابی نہیں کیجیے گا اور صحیح سے کام کیجیے گا اپنا. پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں, حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خلیفہ بنانے کی وصیت حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو کی. پھر اس کے بعد آپ نے شاگردی اختیار کی حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی. اگر آپ لوگوں کو اس چیپٹر ایکسپلینیشن سمجھ میں نہیں آئی ہو, دین یو کین آسک می. اسٹے ہوم, اسٹے سیف. اللہ حافظ.